दिन दूर नहीं जब ये हवेली बर्बाद हो जाएगी और इसकी दीवारें मिट्टी में ढेर हो जाएंगी। चल दिल मेरे, छोड़िए मेरे, दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी की, और इस एपिसोड की जहां एक मोहब्बत दोस्ती पर बहुत भारी पड़ जाती है। अच्छा, तो कहानी है दो बहुत गहरे दोस्तों की, गुलाम और बादशाह की। उनकी जिंदगी में ना एक तूफान आ जाता है जब वो दोनों एक दूसरे से बेखबर एक ही लड़की सुंदरी के इश्क में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि गुलाम, जो कि एक डॉक्टर है, उसे अस्पताल में सुंदरी से मोहब्बत हो जाती है और वो सीधा जाकर ये बात अपने दोस्त बादशाह को बता देता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि बादशाह भी उसी सुंदरी को चाहता है। और बस यहीं से एक अनजाना सा लव ट्रायंगल बन जाता है। फिर बात बिगड़ना शुरू होती है जब बादशाह का जुनून काबू से बाहर हो जाता है। वो पिस्तौल दिखाकर अपनी माँ को मजबूर करता है कि वो सुंदरी के घर रिश्ता लेकर जाएं। लेकिन सुंदरी सबके सामने ये कहकर इनकार कर देती है कि उसे एक डॉक्टर पसंद है। और आखिर में यही इनकार बादशाह के दिल में शक पैदा कर देता है। वो गुलाम को साथ लेकर सीधा सुंदरी के घर पहुंच जाता है, जहां ये राज खुल जाता है कि दोनों दोस्त एक ही लड़की के दीवाने हैं। और यही एक सच्चाई उनकी गहरी दोस्ती को हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल देती है। तो बस यूं समझे कि एक ही मोहब्बत ने दो जिगरी दोस्तों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। आज हम ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की 7वीं किस्त का एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। जी, हमारे पास इस किस्त का एक ऑनलाइन रिव्यू तो है, लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है इसके अंदर छुपे हुए तजादात और किरदारों की नफ्सियात को समझना। देखें, ये बज़ाहिर दो दोस्तों और एक लड़की की मोहब्बत की कहानी लगती है। हाँ, बज़ाहिर तो यही है। लेकिन आज हम इस किस्से को एक सवाल के ज़ाविये से देखेंगे। क्या गुलाम और बादशाह की दोस्ती वाकई उतनी मजबूत थी जितनी वो समझते थे, या ये एक छोटा सा दबाव पड़ते ही टूटने के लिए तैयार थी? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये किस्त सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी का आगाज नहीं, बल्कि एक दोस्ती के खात्मे की दस्तावेज है। सही। ये दिलचस्प बात यह है कि कहानी का जो तसादुम है वो एक ही नुक्ते पर होता है। दो अलग अलग मोहब्बत की कहानियां आकर टकराती हैं। तो चलें इसको खोलकर देखते हैं। जी, हम देखेंगे कि किस तरह किरदारों के छोटे छोटे फैसले, उनके कहे हुए जुमले और उनकी शख्सियत के तजादात मिलकर एक ऐसे तूफान की वजह बनते हैं जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है। तो शुरुआत होती है एक अस्पताल से। बहुत ही कह लें रिवायती सेटिंग है। जी, रिवायती लेकिन अहम। गुलाम, जो एक डॉक्टर है, वहाँ मौजूद है और सुंदरी अपने वालिद आशिक अली को लेकर आती है। गुलाम की नज़र सुंदरी पर पड़ती है और बस पहली नज़र में मोहब्बत। ये सैकड़ों फिल्मों और ड्रामों में देखा गया मंजर है, लेकिन यहाँ इसकी अहमियत गुलाम के किरदार को कायम करने में है। वो कैसे? उसे एक मसीहा के तौर पर पेश किया गया है, एक ऐसा शख्स जिसका काम ही दूसरों के दुख दूर करना है। तो उसकी मोहब्बत का आगाज भी एक ऐसी जगह होता है जहां लोग तकलीफ में हैं। ये उसके किरदार की बुनियाद में हमदर्दी को पैवस्त कर देता है। बिल्कुल, और वो इस हमदर्दी का सबूत भी देता है। वो सुंदरी के वालिद का बहुत अच्छे तरीके से इलाज करता है, जिससे सुंदरी बहुत मुतासर होती है। जी। और फिर वो गुलाम से वो जुमला कहती है जो आगे चलकर पूरी कहानी का महवर बन जाता है। आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल, इस एक जुमले में सुंदरी ने अनजाने में अपनी पूरी तरजीह बयान कर दी है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं, एक मियार है। सुंदरी ने बता दिया है कि उसकी नज़र में एक अच्छे साथी की खूबी क्या है। नेकी और अच्छाई। जी, ये जुमला एक पैमाना बन जाता है जिस पर बाद में बादशाह के किरदार को परखा जाएगा, और वो इसमें बुरी तरह नाकाम होगा। यहीं से दोनों मर्द किरदारों के दरमियान लकीर खिंचना शुरू हो जाती है। और यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। गुलाम अपनी नई मोहब्बत के एहसास से सरशार सीधा अपने जिगरी दोस्त बादशाह के पास जाता है। जी। वो उसे बताता है कि उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला है। उसे लड़की का नाम नहीं मालूम। बिल्कुल, और ये मालूमात का खला, यानी नाम का ना मालूम होना, ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन ड्रामे में ये गलत फहमी का सबसे बड़ा हथियार है। इसे हम ड्रामाई सितम ज़रीफ़ी यानी ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। देखने वाले यानी हम जानते हैं कि क्या होने वाला है।
ہاں، ہم جانتے ہیں کہ دونوں ایک ہی لڑکی کی بات کر رہے ہیں، لیکن کردار خود اس سچائی سے بے خبر ہیں، اسی سے وہ تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر بادشاہ وہ جملہ کہتا ہے، وہ لڑکی میری سندری سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا میری سندری کہنا کتنا کچھ بیان کر دیتا ہے۔ بہت کچھ۔ اس میں ملکیت کا احساس ہے، ایک دعویٰ ہے، جیسے سندری کو انسان نہیں، اس کی ملکیت ہو۔ صحیح۔ دیکھیں، غلام کی محبت ایک اندرونی احساس ہے، ایک خاموش جذبہ۔ بادشاہ کی محبت ایک بیرونی اعلان ہے، ایک جارحانہ دعویٰ ہے۔ اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ غلام اپنے ہی محبت کے رقیب سے مدد مانگ رہا ہے کہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں مدد کرے۔ دونوں دوست مل کر اسی لڑکی کے گھر کا پتہ لگاتے ہیں۔ غلام انجانے میں اپنی ہی محبت کی راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے۔ خیر، کہانی تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ بادشاہ غلام کو ساتھ لے کر سندری کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور جیسے ہی سندری دروازہ کھولتی ہے، وہ بادشاہ کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف آ جاتا ہے۔ یہ خوف ہمیں بتاتا ہے کہ ان دونوں کا ماضی شاید اتنا خوشگوار نہیں رہا۔ جی، سندری کا ڈرنا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ بادشاہ کا محبت کا انداز زبردستی اور دباؤ والا ہے۔ یہ اس کے کردار کی ایک اور پرت کو کھولتا ہے۔ صحیح۔ وہ ایسا شخص ہے جس کی موجودگی دوسروں کو غیر محفوظ محسوس کراتی ہے۔ یہ غلام کے کردار کا بالکل الٹ ہے۔ بادشاہ وہاں پہنچ کر وقت ضائع نہیں کرتا، وہ فوراً اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ اگلے دن رشتہ لے کر آئے گا۔ لیکن پھر وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس نے مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ والدہ کی پگڑی والا کام۔ جی، وہ سندری کو اس کی والدہ کی پگڑی واپس کرتا ہے۔ ایک طرف یہ ڈرانے والا رویہ اور دوسری طرف یہ جذباتی جسچر۔ بہت متضاد رویہ ہے نا؟ بالکل، اور یہی تضاد بادشاہ کے کردار کو پیچیدہ بناتا ہے۔ یہ صرف ایک ویلن نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جذبات کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ایک چال ہے۔ ایک طرح سے، ہاں۔ ایک طرف وہ طاقت دکھاتا ہے، دوسری طرف جذباتی طور پر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پگڑی واپس کرنا ایک چال ہے، یہ دکھانے کی کہ وہ اس کے خاندان اور اس کی روایات کی کتنی قدر کرتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد بادشاہ گھر آ کر اپنے والد کو تو راضی کر لیتا ہے، لیکن اصل رکاوٹ اس کی والدہ صاحب جان ہے۔ اور وہ سخت مخالفت کرتی ہیں کیونکہ وہ بادشاہ کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروانا چاہتی ہیں۔ تو یہ خاندانی روایت مقابلہ ذاتی پسند کی کشمکش ہے۔ جی، لیکن یہ صرف ایک پلاٹ ڈیوائس نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ صاحب جان کی مخالفت صرف روایت کی وجہ سے نہیں ہے۔ شاید وہ لاشعوری طور پر بادشاہ کے جنونی اور خطرناک رویے کو بھی سمجھتی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، لیکن بادشاہ اپنی پسند منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کسی بھی حد تک۔ جب اس کی والدہ انکار کرتی ہیں تو وہ ایک انتہائی قدم اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے سر پر پستول رکھ لیتا ہے جی، اور اپنی ماں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ رشتہ لے کر نہیں گئی تو وہ خود کو گولی مار دے گا۔ یہ اس قسط کا سب سے اہم نفسیاتی لمحہ ہے۔ چلیں اس پستول والے سین پر تھوڑا رکتے ہیں۔ یہ صرف بادشاہ کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی والدہ صاحب جان کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتا ہے۔ بالکل۔ کیا ان کا جھک جانا ایک ماں کی مجبوری ہے یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس طرح کے رویے کو ممکن بنا رہی ہیں؟ دیکھیں، بادشاہ کا پستول نکالنا صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں، یہ اس کے کردار کا منطقی نتیجہ ہے۔ اس کا شروع میں سندری کو میری سندری کہنا، پھر اس کے گھر بن بلائے پہنچ جانا اور اب تشدد کی دھمکی دینا، یہ سب ایک ہی پیٹرن کا حصہ ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ کنٹرول ہے۔ یہ کنٹرول حاصل کرنے کی ایک خطرناک کوشش ہے۔ اور آپ کا سوال صاحب جان کے بارے میں بہت اہم ہے۔ ان کا ہتھیار ڈال دینا ظاہر کرتا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ اچھا۔ وہ اپنے بیٹے کے زہریلے رویے کی عادی ہو چکی ہیں اور اسے روکنے کے بجائے اس کے آگے جھک جاتی ہیں۔ وہ مجبوری میں ہی صحیح، لیکن وہ اس جنون کی انیبلر بن جاتی ہیں۔ اور یہ غلام کے کردار سے کتنا بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف غلام ہے جس کا کام جان بچانا ہے، اور دوسری طرف بادشاہ ہے جو جان لینے کی دھمکی دے رہا ہے، چاہے وہ اپنی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک زندگی دیتا ہے، دوسرا اسے ختم کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ خیر، اس جذباتی بلیک میلنگ کے سامنے صاحب جان مجبور ہو جاتی ہیں اور اگلے دن وہ سندری کے گھر رشتہ لے کر پہنچ جاتی ہیں۔ جی، اور سندری کے والد عاشق علی ایک بہت سمجھدار انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھیں گے۔ یہ بھی ایک اہم سماجی نقطہ ہے۔ عاشق علی کا بیٹی کی رضامندی کو اہمیت دینا ایک مثبت پیغام ہے۔ یہ دو خاندانوں کی اقدار کا بھی موازنہ ہے۔ صحیح۔ ایک طرف بادشاہ کا خاندان جو بیٹے کی ضد کے آگے جھک جاتا ہے، دوسری طرف سندری کا باپ جو بیٹی کی مرضی کو اولویت دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کا دھماکہ ہوتا ہے۔ جب عاشق علی سندری سے پوچھتے ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ اور صرف انکار نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے مجھے بادشاہ پسند نہیں ہے، وہ بہت غلط انسان ہے۔ یہ جملہ بادشاہ کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ یہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ سندری کا بادشاہ کو غلط انسان کہنا براہ راست اس کے کردار پر ایک فیصلہ ہے۔ اور یہ غلام کے لیے کہے گئے جملے آپ بہت اچھے انسان ہیں کا بالکل الٹ ہے۔ جی، یہ دو مختلف دنیاؤں، دو مختلف اقدار کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف طاقت اور زبردستی ہے اور دوسری طرف نیکی اور ہمدردی۔ سندری نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کس طرف کھڑی ہے۔ لیکن سندری یہیں نہیں رکتی، وہ یہ بھی انکشاف کرتی ہے کہ مجھے ایک ڈاکٹر پسند آ گیا ہے۔ اور یہ سنتے ہی بادشاہ کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ اپنے والدین کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اس کا شک یقین میں بدلنے لگتا ہے۔ شک کا بیج بویا جا چکا ہے۔ جی، بادشاہ جو پہلے ہی اپنی انا پر چوٹ لگنے کی وجہ سے غصے میں ہے، اب اسے اپنی دوستی پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ یہ صورتحال کو مزید دھماکہ خیز بنا دیتا ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ بادشاہ غلام کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سندری کے گھر کے باہر لے جاتا ہے۔ یہ سچائی کا لمحہ ہے۔ کہانی کے تمام دھاگے یہاں آ کر مل جاتے ہیں۔ غلام سندری کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ بادشاہ اس سے سیدھا سوال کرتا ہے، کیا تمہیں اس لڑکی سے محبت ہے؟ غلام اقرار کرتا ہے۔ پھر بادشاہ سندری سے پوچھتا ہے اور وہ بھی اقرار کرتی ہے کہ اسے غلام سے محبت ہے۔ اور پھر بادشاہ وہ دھماکہ خیز انکشاف کرتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ غلام سے کہتا ہے، غلام، میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں وہ بھی یہی لڑکی ہے۔ یہ سن کر غلام کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اس منظر میں مکالمے بہت اہم ہے۔ ہر کردار اپنی سچائی بیان کر رہا ہے اور ہر سچائی دوسرے کے لیے ایک دھچکا ہے۔ اور غلام کا رد عمل وہ فوری اور دوستی پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، جب غلام یہ کہتا ہے تو کیا یہ دوستی کا اعلیٰ ترین معیار ہے یا ایک کمزور شخصیت کی نشانی؟ یہ ایک بہت گہرا اور پیچیدہ سوال ہے۔ کیا اسے اپنی محبت کے لیے یا کم از کم سندری کی پسند کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ایک نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ دوستی کی لاج رکھ رہا ہے۔ اس کی دنیا میں دوستی محبت سے بھی بڑا رشتہ ہے۔ وہ قربانی دے کر اپنی دوستی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ سندری کی پسند کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، جس نے واضح طور پر اسے چنا ہے۔ اس کا فیصلہ سندری کے لیے بھی غیر منصفانہ ہے۔ واہ، میں نے اس بارے میں ایسے نہیں سوچا تھا۔ تو اس کی یہ نام نہاد قربانی بھی ایک طرح سے خود غرضی ہے؟ یا کم از کم سندری کے نقطۂ نظر سے غیر منصفانہ ہے۔ وہ سندری کی خود مختاری کو رد کر رہا ہے اور دو مردوں کے درمیان دوستی کے اصولوں کو ایک عورت کی پسند پر فوقیت دے رہا ہے۔ اور بادشاہ کے لیے تو یہ قربانی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بالکل نہیں۔ اس کے لیے یہ دوستی کا احترام نہیں بلکہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ اس کی انا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے کہ جس لڑکی کو وہ میری سندری کہتا تھا وہ اس کے ہی دوست کو چاہتی ہے۔ اس کے لیے غلام اب دوست نہیں بلکہ غدار ہے۔ اور اسی لمحے دوستی ختم ہو جاتی ہے اور دو جگلی دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ قصہ یہاں ایک بہت ہی کشیدہ موڑ پر ختم ہوتی ہے۔ جی، اس آخری سین کے بعد ایک خاموشی سی چھا جاتی ہے۔ تین لوگوں کی زندگیاں ایک جملے میں بدل گئی۔ دوستی، محبت، انا، سب کچھ ایک ساتھ ٹکرا گیا۔ یہاں سے کہانی صرف ایک محبت کی کہانی نہیں رہتی۔ نہیں، اب یہ انا، دوستی کی حدود، قربانی اور دھوکے کے سوالات بھی اٹھاتی ہے۔ کیا غلام کی قربانی دوستی کو بچا پائے گی یا بادشاہ کا غصہ اور انا سب کچھ تباہ کر دے گا؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک محبت کی غلط فہمی نے دو بہترین دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن ہماری گفتگو سے یہ ظاہر ہوا کہ شاید یہ دوستی اتنی مضبوط تھی ہی نہیں، یہ صرف موقع کی منتظر تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ غلام اپنی دوستی کی خاطر کس حد تک قربانی دے گا اور بادشاہ جو پہلے ہی پستول اٹھا چکا ہے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اب کس حد تک جائے گا؟ آخر میں ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑا گیا ہے، سندری بادشاہ کی ہوگی یا غلام کی؟
لیکن اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے، اور جو سوچنے والی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سندری کا انتخاب صرف دو مردوں کے درمیان کا انتخاب نہیں ہے، یہ دو مختلف طرز زندگی اور دو مختلف فلسفوں کے درمیان انتخاب ہے۔ صحیح۔ کیا وہ طاقت اور جنون کو چنے گی، جو شاید وقتی طور پر پرکشش لگے، یا وہ نیکی، ہمدردی اور استحکام کو چنے گی؟ اور اس انتخاب کی قیمت کیا ہوگی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کو آگے بڑھائے گا۔